अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल नॉवेल लैब वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा मारिया शाकिर का नॉवेल डर, एपिसोड नंबर 7। लाए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे जो पहली चीज़ नज़र आई वो एशट्रे थी। उसने एशट्रे खींच कर दीवार पर दे मारा। शीशे के टुकड़े कारपेट पर बिखर गए। गहरी सांसें लेते हुए वो सोफे पर ढह गया। उसने अपनी लंबी उंगलियां अपने बालों में फंसाई। लाए को अब तक यकीन नहीं आ रहा था जो ट्रिस्टन के मुंह से निकला था। वो इंसानों और वैम्पायर्स के बीच अमन चाहता था, मगर वो लाए को इस दुनिया से दूर रखना चाहता था, जैसे लाए को कोई हक नहीं था। उसका गुस्सा खुद ही गायब हुआ जब वो रूम के बारे में सोचने लगा। वो उसके बारे में क्या सोचती होगी? जब उसको पता चलेगा लाए एक वैम्पायर है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगी? उसे अच्छी तरह पता था वो रूम के साथ वक्त गुजार कर उसे ख़तरे में डाल रहा था, मगर वो खुद गर्ज बन रहा था। वो उसको नहीं छोड़ सकता था, जिसकी वजह से वो ख़ुद को नॉर्मल महसूस करता था। उसे शुरू से ही रूम से दूर रहना चाहिए था, क्योंकि उसे पता था ट्रिस्टन ठीक था। वो एक ख़तरा था, एक खून आशाम भेड़िया। रूम अपने बेड पर लेटी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लाए उसके साथ जाने पर राज़ी था, और वो ये सब रूम को खुश करने के लिए कर रहा था। मुस्कुराते हुए वो उठी और अपने वार्डरोब के पास खड़ी हो गई। वो अपने कपड़े देख रही थी जब उसे अपने मतलूबा ड्रेस नज़र आया। वो ड्रेस बिल्कुल उसकी नीली आंखों जैसा नीला था। उसने जल्दी से उसे हैंगर से निकाला और अपने साथ लगा लिया। वो खुद को मिरर में देख रही थी। ना जाने उसे क्यों ट्रिस्टन याद आया। उसने कहा था वो लाए का दोस्त है, मगर उसका चेहरा लाए से बहुत मुशाबे था। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक ही जैसे लगते थे। क्या वो दोनों भाई थे? अगले चंद दिन रोम के लिए काफ़ी नॉर्मल साबित हुए। एलेक्स जा चुका था और विक्टोरिया उसके कान खा रही थी कि उसने जॉश को इनकार क्यों किया। हाँ, लाए मुश्किल में था। ट्रिस्टन रोज़ाना उसे अपने ऑफिस बुलाता और 1 घंटे तक उससे बातें करता और रूम के पास जाने की माफ़ी मांगता। लाए उसके बुलावे पर बगैर किसी एतराज़ के चला आता। वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करता, जैसे वो पहले करता था कि ट्रिस्टन उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। ट्रिस्टन उसके गुस्से तंज का इंतज़ार करता रह जाता, मगर लाए एक भी लफ्ज़ मुँह से न निकालता। वो चुपचाप उसकी बातें सुनता और चला जाता। पार्टी का दिन आन पहुंचा। लाए मिरर में देखते हुए अपनी नीली टाई लगा रहा था। बेसाख्ता ही उसके लबों पर मुस्कान आई जब उसे आज का लम्हा याद आया। रूम ने बुरी तरह ब्लश होते हुए ये नीली टाई लाए के हाथों में थमाई, ये कहते हुए कि उन दोनों को मैच करना चाहिए, और फिर वो भागी थी। वाह, आज तुम क़यामत ढा रहे हो छोटे भाई। उसे ट्रिस्टन की आवाज़ आई जो उसके कमरे में आ चुका था। कहाँ जा रहे हो इतना बन ठन कर? यूनिवर्सिटी की पार्टी है, लाए ने काला कोट पहनते हुए कहा। कब तक आओगे? ट्रिस्टन ने पूछा। नहीं पता। लाए की आवाज़ सपाट थी। लाए, मैं कितनी बार सॉरी कहूँ तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए वो कदम उठाया था। शायद मुझे दूसरा कोई तरीका अख्तियार करना चाहिए था। जो हो चुका है मैं उसे वापस नहीं कर सकता। प्लीज़ लाए, जाने दो उस वाक़ये को। तुम ही मेरी पूरी फैमिली हो। तुम्हें महफूज रखना ही मेरा फ़र्ज़ है। ट्रिस्टन उदास था। लाए उसकी तरफ मुड़ा। मुझे पता है तुमने मुझे क्यों बचाया। तुम्हें समझना होगा ट्रिस्टन, मैं तुम्हारे जैसा कभी भी नहीं बन सकता। मैं ब्लड एडिक्ट हूँ। मुझे दुनिया की कोई ताकत भी नहीं बदल सकती। मेरी ज़िंदगी मज़ीद तंग मत करो। लाए की नज़र घड़ी की जानिब गई। मुझे जाना है, लेट हो रहा हूँ। ट्रिस्टन के चेहरे पर उसके लिए शफ़क़त और मोहब्बत दर आई। उसने हाथ बढ़ाया और लाए के कंधे पर रख दिया। तुम मेरे भाई हो और दुनिया की कोई ताकत भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती। मुझे तुम पर फ़ख्र है। लाए ने इस बात में सर हिलाया। मुझे कहीं जाना है, ज़रूरी काम है लाए। अपना ख्याल रखना, मत भूलना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। रूम अपने अपार्टमेंट में नर्वस खड़ी कभी घड़ी को देखती, कभी खिड़की के बाहर झांकती। उसका नीला ड्रेस और लंबे ब्राउन बाल उसे किसी मुल्क की मलका बना रहे थे। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। रूम का दिल उछल कर हलक में आ गया। झिझकते हुए उसने दरवाज़ा खोला था। लाए उस पर गुस्सा करने ही वाला था कि उसने बहुत इंतज़ार करवाया उसे, मगर जैसे ही उसकी ग्री आंखें रूम के सरापे पर पड़ी, उसे तो अपना नाम तक भूल गया। उसे लगा शायद वो दोबारा कभी नहीं बोल पाएगा। रूम के हुस्न ने उसे लाजवाब कर दिया। लाए की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए वो सुर्ख पड़ी। लाए। रूम ने अपना क्लच इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ था जैसे उसके पीछे वो लाए की नज़रों से छुप जाएगी। रूम।
لائے نے مشینی آواز میں کہا۔ وہ اب بھی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے روم کا بلڈ تک بھول گیا۔ روم نروس ہوئی۔ لائے نے اپنی نگاہیں اس کے دلکش سراپے سے ہٹا دیں۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ روم نے اس کی سمت قدم بڑھائے۔ انسانوں پر ویمپائرز کے بڑھتے ہوئے حملوں کے سبب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ویمپائر ہنٹرز کو ان کے پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، نیوز کاسٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ ویمپائرز کے بادشاہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی کارروائی ہوئی تو وہ بھی اپنی حفاظتی تدابیر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ روم اداس ہوئی۔ جب روم کے پاپا ویمپائر ہنٹرز کے کلب کا حصہ ہوتے تھے تو وہ اپنی بیٹی کو کہانیاں سناتے رہتے تھے۔ روم کے دل کو کچھ ہوا تھا جب پاپا نے اسے خاص بات بتائی تھی۔ جب بھی کوئی ہنٹر ویمپائر کا شکار کرتا تو وہ اپنے شکار کے خاص 2 نوکیلے دانت نکال دیتا تھا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس نے واقعی ویمپائر کا شکار کیا ہے۔ یہ 2 نوکیلے دانت ان ہنٹر کے لیے فخر کی بات ہوتی تھی، ایک میڈل کی طرح۔ تم ٹھیک ہو؟ لائے نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے اداس چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کی آواز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ٹھیک تھی یا نہیں۔ لائے نے سگریٹ کو سلگایا۔ روم کو وہ رات یاد تھی جب اس نے لائے کے سامنے ویمپائرز کے حق میں باتیں کی تھی تو لائے کتنا اپسیٹ ہوا تھا۔ اسی لیے روم نے اپنی زبان بند ہی رکھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ لائے کی گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ لاٹ میں داخل ہوئی۔ اس نے سگریٹ کو گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ اس نے آنے سے پہلے شراب کی کم از کم 6 بوتلیں اپنے حلق میں اتاری تھیں جو اس کے حواسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس کی طلب وقتی طور پر سوئی ہوئی تھی۔ لائے نے روم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر وہ اتری نہیں۔ تم کہیں بھاگنے کا تو نہیں سوچ رہی؟ لائے نے چاکلیٹ کے پیکٹ کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ یاد رکھنا میں یہاں صرف تمہاری وجہ سے آیا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ روم نے اپنا نچلا لب کاٹا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ ہے جو ٹھیک نہیں، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے اپنے فیلنگز بیان کرنے کے لیے۔ کم آن۔ لائے نے اپنی کشادہ ہتھیلی اس کے آگے کر دی۔ روم نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ جتنی جلدی اس پارٹی سے جان چھڑا سکوں اتنا ہی اچھا ہے۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا میں یہاں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون ان 2 ٹکے لوگوں کے بیچ وقت گزارنا چاہے گا۔ روم مسکرائی۔ اگر تم اندر نہیں جانا چاہتے تو ہم نہیں جائیں گے۔ لائے کو اس کی بات سن کر کوفت ہوئی۔ ہاں، اسے اچھی طرح اندازہ تھا اگر وہ اندر نہیں جانا چاہتا تو روم اس کو کبھی بھی مجبور نہیں کرے گی، مگر وہ روم کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا تھا۔ لائے نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر ہال کی جانب بڑھا جہاں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ روم اور لائے نے جیسے ہی اندر قدم رکھا سب کی آنکھیں ان کی طرف اٹھی تھیں۔ ہال میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تم نے چلنا ہے یا اسی طرح بے وقوفوں کی طرح کھڑا رہنا ہے؟ لائے کی تیز آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ فریز کھڑی تھی۔ لائے نے بغیر اس کے جواب سنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آگے کی سمت بڑھا۔ روم کو ہال میں جاش بھی نظر آیا جو لیزا کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ لیزا کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ روم کو لگا ان دونوں کی جوڑی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ وکٹوریا کا چہرہ تنا ہوا لگ رہا تھا۔ روم کو لائے کے ساتھ دیکھ اچانک ہی اس کا پارا چڑھا تھا۔ جاش روم کی جانب بڑھنے ہی والا تھا کہ اسے لائے نظر آیا جو اس وقت کافی برے موڈ میں لگ رہا تھا۔ اس کی مغرور ناک ہمیشہ کی طرح چڑھی ہوئی تھی۔ روم؟ وہ آواز کی جانب مڑی۔ وہ پروفیسر پاول تھا۔ پروفیسر کی آنکھیں روم کے ساتھ کھڑے لائے کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ لائے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم نے آج تک کسی بھی یونیورسٹی پارٹی میں شرکت نہیں کی؟ میرا یقین کریں پروفیسر، میں مر کر بھی یہاں آنا پسند نہیں کروں گا، لائے نے بے دلی سے کہا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا یہاں آنا غلطی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سب کی آنکھیں اور سرگوشیاں اس کے غصے میں اضافہ کر رہی تھیں اور سونے پر سہاگا۔ جاش کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوشی تھی جو روم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ وہ اب بھی روم کی جانب ہی دیکھ رہا تھا جو پروفیسر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ لائے کے لبوں پر سرد مسکان ابھری۔ جاش کو لگا روم کے حسن نے حال کو مزید روشن کر دیا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ بے اختیار اس کو جلن محسوس ہوئی لائے کو روم کے نزدیک دیکھ کر۔ لائے ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ روم کی نازک کمر کے گرد پھیلا دیا۔ روم تھوڑا چونکی تھی مگر پھر وہ مسکرا دی۔ لائے نے جاش کی سمت دیکھا جیسے اسے دکھا رہا ہو کہ روم پر صرف اس کا حق ہے۔ جاش کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر چھناکے سے ٹوٹا۔ شراب نے کارپیٹ کو گیلا کر دیا۔ جاش، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ لیزا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے،
جاش نے بے دلی سے کہا۔ اس کی حالت دیکھ کر لائے کے لبوں پر تمسخر پھیلا تھا۔ جیسے جیسے پارٹی آگے بڑھ رہی تھی، روم کو یقین ہو رہا تھا کہ اس کے دوست اسے اگنور کر رہے ہیں۔ دوست تو دوست، یونیورسٹی کا سٹاف بھی اسے اگنور کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے لائے کی جانب دیکھا جو بالکل اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے وائن کے 3 گلاس پانی کی طرح پی لیے تھے، پھر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر ہمیشہ کی طرح بور لگ رہا تھا۔ روم کو لگا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اسے اگنور کر رہے تھے، شاید وہ عادی تھا۔ ان کے گول میز کے گرد لیزا اور وکٹوریا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وکٹوریا ہر منٹ بعد لائے پر ایک قہر آلود نظر ڈال دیتی تھی، جو کہ لائے اسی کے انداز میں اس کی سمت واپس اچھال دیتا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لائے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یہ سراسر ناانصافی لگی تھی کہ سب روم کو صرف اس کی وجہ سے اگنور کر رہے تھے۔ لائے کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ وکٹوریا بھی نزدیک ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا باپ ویمپائرز کے وجود کے خلاف تھا۔ اپنے سلگتے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لائے کو اچانک یہ احساس ہوا کہ اس کی طلب پھر سے سر اٹھا رہی تھی، پھر سے جاگ رہی تھی۔ شراب کے نشے نے اس کی طلب کو سن رکھا تھا، مگر اب اثر زائل ہو رہا تھا، جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس وقت وہ انسانوں کے بیچ ان کے دل کی دھڑکن کو سن رہا تھا۔ چھوٹے سے ہال میں بے شمار دھڑکتے ہوئے دلوں نے اس کے اندر طوفان برپا کر دیا تھا۔ میز کے نیچے اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ ڈالی۔ لائے کے ہاتھوں نے کانپنا شروع کر دیا تھا۔ شٹ، لائے نے غصے سے سوچا۔ اس کی طلب صرف 2 گھنٹے ہی سن رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں جس سے ٹرسٹن کی بات کو تقویت پہنچے کہ وہ انسانوں کے لیے خطرہ ہے، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو کر ڈانس فلور کی طرف جا رہے تھے۔ لیزا اور وکٹوریا بھی چلی گئیں۔ لائے کو کوف تو ہو رہی تھی، مگر اسے روم کی فکر زیادہ تھی۔ لائے نے روم کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پکڑ لی تھی۔ لائے کو اندازہ تھا وہ اپنے فرینڈز کے رویوں سے ہرٹ ہوئی۔ لائے اٹھا تھا۔ روم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے روم کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی اپنے ساتھ اٹھایا۔ میں تمہارے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں، مگر ان 2 ٹکے کی لوگوں کے بیچ نہیں، چلو۔ روم بنا کوئی احتجاج کیے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ دونوں ہی ہال سے باہر نکلے۔ روم کو لگا وہ آنکھیں بند کر کے لائے کے ساتھ جا سکتی تھی۔ کاریڈور میں جاتے ہوئے لائے ایک خالی کلاس روم میں داخل ہوا۔ روم کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر لائے کے لبوں پر ہلکی مسکان رقصاں ہوئی۔ اس نے اچانک ہی روم کو اپنی سمت کھینچا۔ اگلے ہی لمحے روم اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لائے کا ایک بازو روم کی کمر کے گرد پھیل گیا۔ لائے، روم نے اسے کنفیوز ہوتے ہوئے پکارا۔ لائے نے اسے مزید خود سے قریب کیا۔ اسے لگا وہ روم کی اتنی قربت برداشت کر سکتا تھا۔ روم کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا فی الحال۔ اتنی قربت میں لائے کو اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بلڈ کی خوشبو چاروں اطراف پھیل رہی تھی۔ لائے نے سختی سے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ وہ صرف روم پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہتا تھا، نہ کہ اس کے دل نشین بلڈ پر۔ وہ تھوڑا جھکا تھا۔ اس نے اپنے لب روم کے کان کے قریب کر دیے۔ ڈانس ود می، لائے نے سرگوشی کی۔ روم کا دل دھڑکا۔ یہاں؟ روم نے نروس ہو کر پوچھا۔ وہ اسے پہلی بار اتنے دلکش انداز میں دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ سرد ہی رہا تھا۔ بالکل، اس نے روم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میوزک کی آواز یہاں تک آ رہی ہے اور ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تم آج رات فن کرنا چاہتی تھی رائٹ؟ تو یہاں ڈانس کرو، صرف میرے ساتھ، صرف میرے پاس۔ لائے کی باتوں نے روم پر سحر طاری کر دیا۔ بے اختیار اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ روم نے اپنے ہاتھ لائے کے مضبوط کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں میوزک کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ لائے کے وجیح چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ روم اس کی دلکش آنکھوں میں کھو سی گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ لائے کو واقعی میں خوش دیکھ رہی تھی۔ روم کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شاندار شخص اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسیں روم کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اچانک ہی لائے کے قدم رکے۔ اس نے روم کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے چہرے کو ہی دیکھے جا رہی تھی، بے یقینی سے۔ اس کے دل کا شور لائے کو واضح سنائی دے رہا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل تمہارے ساتھ ہے، تمہارے بازوؤں میں بندھی ہوئی ہے۔ اس کے خون کے بغیر تم زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی لائے۔ اس کے اندر کا حیوان پھنکارا۔ لائے نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اس سے پہلے کہ روم کو ہرٹ کرے، اسے اپنی سوچوں پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے اندر کے حیوان کو قابو کرنا ہوگا۔ بے ساختہ ہی اس کی گرفت روم کے گرد سخت ہوئی۔ روم چونکی۔ اسے محسوس ہو چکا تھا لائے کے ہاتھوں نے کانپنا شروع کر دیا تھا۔
بالکل اسی طرح جیسے اس رات کلب کے باہر اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس رات بھی روم کو لگا لائے اس کی وجہ سے اپنے عاصف سے چھٹکارا پا گیا تھا۔ لائے، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ میری طرف دیکھو لائے۔ لائے نے اپنی گرے آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنی ساری توجہ نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صرف کی۔ روم اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی، اور اسی بات نے لائے کو طاقت بخشی۔ فائن، اس نے روم سے ایک قدم دور ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کوٹ کی جیب سے سگریٹ نکال رہا تھا مگر وہ سگریٹ کو سلگھا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بڑھ گئی تھی۔ نہیں، تم فائن نہیں ہو۔ روم نے اسے سگریٹ کو فرش پر پھینکتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تم تکلیف میں لگ رہے ہو۔ سٹاپ۔ لائے نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ اب اپنی جیب میں چاکلیٹ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی طلب کسی بھی وقت حملہ آور ہونے والی تھی۔ ایک لفظ بھی دوسرا مت بولنا، تم ہر لمحہ خود کو خطرے میں ڈال رہی ہو۔ سٹاپ اٹ روم۔ سچ کیوں نہیں کہتے کہ میں تم سے نزدیک ہوتی جا رہی ہوں اور یہی بات تمہارے لیے خطرہ ہے؟ روم نے نیچی نظروں سے کہا۔ ٹرسٹن نے کہا تھا تم کسی کو بھی اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے اگر میں تم سے دور رہوں تو میں محفوظ رہوں گی؟ مجھے کتنی بار لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں؟ لائے نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ میری بات غور سے سنو روم۔ اس کی آواز تاریک تھی۔ مجھے پتا ہے تم اپنا خیال رکھ سکتی ہو، مگر میں جس خطرے کی بات کر رہا ہوں اس سے تم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹرسٹ می روم، پلیز آئندہ مجھ سے کوئی سوال مت پوچھنا جس کا جواب میں تمہیں نہیں دے پاؤں گا۔ روم احتجاج کرنے ہی والی تھی کہ لائے کا رنگ ٹون بجنا شروع ہو گیا۔ لائے کے چہرے پر کوف پھیل گیا۔ روم نے اس کے موبائل پر ٹرسٹن کا نام دیکھ لیا تھا۔ ٹرسٹن، تم کیوں؟ ہوڈ؟ لائے کنفیوز لگ رہا تھا۔ اس نے روم کی جانب اپنی پشت کی۔ ہوڈ، تم ٹرسٹن کے موبائل سے کیوں کال کر رہے ہو؟ آئی ایم سوری لارڈ لائے، مگر آپ کو کال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لائے کو ہوڈ کی آواز میں پہلی مرتبہ پریشانی اور ڈر لگا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ ہوڈ کبھی زندگی میں ڈرا نہیں تھا۔ آپ کو ابھی اسی وقت آنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اسی وقت۔ ہوڈ، لائے نے تختی سے کہا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ ٹرسٹن کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ ایسا نہیں کر سکتا میں۔ ہوڈ کی آواز بھر آئی۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ ہوا کیا ہے؟ لائے کے غصے میں پریشانی شامل ہوئی تھی۔ لارڈ ٹرسٹن، ہوڈ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ان کو گولی لگی ہے۔ لائے کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہوڈ کو شاید لائے کی خاموشی محسوس ہوئی۔ لارڈ لائے، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ میں نے آپ کے پیچھے گاڑی بھیج دی ہے۔ ہوڈ، مجھے بتاؤ۔ ہوڈ کال بند کر چکا تھا۔ لائے کیا؟ روم کا جملہ اس کے گلے میں ہی دب گیا جب لائے اس کی سمت مڑا۔ اس کے چہرے پر خونخوار قسم کا غصہ تھا۔ روم کا دل کانپا جب لائے نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑی۔ مجھے جانا ہے، لائے نے تاریک لہجے میں کہا۔ ایمرجنسی ہے ٹرسٹن کو، مجھے جانا ہے روم۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر پڑا مگر روم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میرا موبائل نمبر۔ اس نے جلدی لائے کے موبائل میں اپنا نمبر ڈالا۔ کچھ بھی ہو مجھے کال کرنا۔ لائے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہ کر سکا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں روم کے ہاتھ میں تھمائی۔ میری گاڑی میں اپنے اپارٹمنٹ میں جانا، میں بعد میں کسی کو بھیج دوں گا گاڑی لینے۔ وہ دوبارہ دروازے کی سمت مڑا مگر ہچکچایا اور اگلے ہی لمحے اس نے روم کو اپنے سینے میں بھینچا۔ یہ صرف اتنا جلدی ہوا تھا کہ روم کو ایک خواب ہی لگا۔ لائے جا چکا تھا۔ لائے جیسے ہی بلڈنگ سے باہر نکلا، ایک شاندار سی لیموزین بالکل اس کے پاس آ کر رکی۔ یہ تو ٹرسٹن کی گاڑی تھی۔ گاڑی خالی تھی۔ گھر کا راستہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ لائے کو شدید گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ اس کا دل چیخ کر بول رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہوا تھا۔ جیسے ہی لائے نے ایلورون اسٹیٹ میں قدم رکھا، ڈاکٹر ویلنٹائن نے اسے بازو سے پکڑا۔ ویلنٹائن کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑی تھی۔ ویلنٹائن اسے ٹرسٹن کے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں ٹرسٹن کے کمرے تک پہنچے، ویلنٹائن نے اسے روکا۔ لارڈ لائے؟ ویلنٹائن کی آنکھوں سے بے ساختہ پانی نکلا۔ لائے کا دل ڈوب گیا۔ مجھے آپ کو بتانا ہے لارڈ ٹرسٹن دنیا میں نہیں رہے۔ ایلورون اسٹیٹ میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ چاروں طرف چیخو پکار تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لائے کو اگر کچھ سنائی دیا تھا تو وہ الفاظ تھے جو ویلنٹائن کے منہ سے نکلے تھے۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا میں وہ اکیلا رہ گیا ہو۔ پہلے تو اسے لگا شاید اس نے ویلنٹائن کو سننے میں غلطی کی ہو، شاید ویلنٹائن کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ٹرسٹن، ناممکن۔ اگر لائے سے زیادہ کوئی دوسرا ویمپائر طاقتور تھا تو وہ ٹرسٹن تھا۔ ٹرسٹن؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لائے کی سانسیں تیز ہوئی۔ نہیں، لائے نے قدم پیچھے لیتے ہوئے کہا۔
نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بھائی کہاں ہے؟ کہاں ہے ٹرسٹن؟ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ ویلنٹائن نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے جیسے خود کو لائے کے بڑھتے ہوئے غصے سے محفوظ کرنا چاہ رہا ہو۔ میں ابھی آپ کو لارڈ ٹرسٹن کے پاس لے جاؤں گا، مگر آپ مجھے تفصیل دینے کا موقع دیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی قسم کی تفصیل نہیں سننی۔ لائے کی آواز اتنی سرد تھی کہ ویلنٹائن کے جسم میں سنسناہٹ ہوئی۔ اسے اپنے بھائی کو دیکھنا تھا، اسے اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا تھا۔ شاید ٹرسٹن نے لائے کو ڈرانے کے لیے مذاق کیا تھا۔ بغیر کچھ کہے ویلنٹائن نے ٹرسٹن کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ لائے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر ویمپائرز کے عظیم لیڈران کھڑے تھے۔ وہ سب بیڈ کے گرد کھڑے تھے۔ جیسے ہی لائے نے اندر قدم رکھا تھا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے لائے کو راستہ دیا اور اس کی نظریں ٹرسٹن پر تھیں۔ اس کی نظریں ٹرسٹن پر پڑی۔ ویمپائرز کا جرلان، ویمپائرز کا لیڈر، لائے کا بھائی اس وقت بیڈ پر اپنی گرین آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ اس کا روشن چہرہ سفید تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ محو خواب تھا، اور جو چیز اس خیال کو جھٹلا رہی تھی وہ سرخ خون کا دھبا تھا جو ٹرسٹن کے شرٹ پر پھیلا ہوا تھا۔ لائے بیڈ کی سمت ایسے آیا تھا جیسے پہلی بار چلنا سیکھ رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں صرف لائے اور ٹرسٹن تھا۔ صرف تاریکی تھی، ایسی خوفناک تاریکی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جاننے والا شاید روشنی بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی۔ لائے بے یقینی سی بیڈ کے نزدیک دو زانوں بیٹھ گیا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھایا اور ٹرسٹن کے سرد ہاتھ پر رکھا۔ نہیں ٹرسٹن۔ لائے کے لب خشک ہوئے۔ کیسے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب پر لائے کا رعب اور خوف طاری تھا۔ شدید غصے نے لائے کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ آنسر می۔ اس کی بھاری آواز پورے ایلورون اسٹیٹ میں گونج اٹھی۔ ویلنٹائن ہمت کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہوڈ لارڈ ٹرسٹن کے ساتھ ہی تھا۔ ہوڈ کے مطابق اس نے لارڈ ٹرسٹن اور ڈین کو ایک جگہ ڈراپ کیا۔ اسے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ لارڈ ٹرسٹن اور ڈین کس سے ملنے جا رہے ہیں۔ لارڈ ٹرسٹن نے ہوڈ کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہا۔ ڈین کے ساتھ وہ اندر چلے گئے اور اس کے بعد ہوڈ کو اندر سے فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ اسی وقت میں اندر گیا۔ ہوڈ نے ویلنٹائن کی بات کاٹی۔ ہوڈ کے چہرے پر دکھ اور شرمندگی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے لارڈ لائے، میں لارڈ ٹرسٹن کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں جیسے ہی اندر گیا وہاں اندھیرا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر کچھ لوگ اندر داخل ہوئے اور پھر مجھے ڈین نظر آیا جو زخمی تھا، اسے ایک گولی لگی تھی۔ اور لارڈ ٹرسٹن؟ ہوڈ کی آنکھوں میں درد سے مٹ آیا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنی ڈیوٹی نہیں کر سکا، میری وجہ سے۔ لائے اٹھا۔ سب نے ایک قدم پیچھے لیا۔ لائے کی آنکھیں لہو رنگ تھیں۔ تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہوڈ؟ لائے نے نیچی آواز میں پوچھا۔ تم نے دیکھا کس نے میرے بھائی کی جان لی؟ ہوڈ نے ویمپائرز کے گروپ پر نظر ڈالی جیسے مدد طلب کر رہا ہو۔ ہوڈ ان چند لوگوں میں سے ہی ایک تھا جس نے لائے کا غصہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ سبھی کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سبھی لائے کے غصے کا انتظار کر رہے تھے۔ جی میں نے دیکھا ہے اس شخص کو، ہوڈ نے ناچار جواب دیا۔ مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ خود کو خطرے میں ڈالیں لارڈ لائے۔ آپ ایلورون خاندان کے آخری، اگر تم نے ابھی اسی وقت اس کا نام نہیں بتایا تو مجھے اپنے خاندان کی عزت کی قسم، تم اس کمرے سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ لائے کی آگ برساتی آنکھیں ہوڈ پر گڑی تھیں۔ اب بھی اسی وقت ہوڈ کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ ایک ویمپائر ہنٹر تھا۔ اس نے لارڈ ٹرسٹن کے دانت نکالے۔ لائے کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کمرے میں موجود سبھی ویمپائرز کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ نام ہوورڈ، مجھے نام چاہیے۔ اسکاٹ جانسن، ہوورڈ نے ایک ہی سانس میں کہا۔ ہوورڈ کا قد کاٹ لائے سے بھی زیادہ تھا، مگر اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ لائے کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اس کی زندگی لینے میں۔ ٹرسٹن کے جانے سے اب لائے ہی ان کا اگلا لیڈر تھا۔ نام سن کر سارے ویمپائرز نے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دی۔ اسکاٹ جانسن کا نام ہی ویمپائرز کے لیے خطرہ تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی جب لائے بولا، تمہیں یقین ہے وہی ہے؟ لائے نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ اسکاٹ جانسن، وکٹوریا کا باپ۔ اس کا باپ ویمپائرز کے خلاف تھا، مگر وہ ایک ویمپائر ہنٹر بھی تھا، یہ آج لائے کو پتہ لگا۔ یس سر، ہوورڈ نے جلدی سے جواب دیا۔ اسے لگا لارڈ لائے نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا۔
وہ ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کے لیڈر کا غصہ پھر سے اود کر آتا۔ اس کا اندازہ اگلے ہی لمحے غلط ثابت ہوا۔ لائے نے اچانک ہی دیوار پر زوردار پنچ دے مارا۔ اس کے پنچ کی شدت اتنی سخت تھی کہ دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ میں اسے کتے کی موت ماروں گا، وہ کرب سے چیخا۔ وہ لگاتار دیوار پر پنچ مار رہا تھا۔ 5 ویمپائرز اس کی سمت بھاگے۔ 5 نے اس کے بازوں سے پکڑا۔ دیوار میں جگہ جگہ سوراخ پڑ چکے تھے۔ خون کے دھبے بھی دیوار پر صاف نظر آ رہے تھے۔ لائے کے ہاتھوں پر کٹس لگے تھے۔ نہیں لارڈ لائے، ویلنٹائن نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، جو کہ نہایت مشکل تھا۔ لائے انتہائی طاقتور ویمپائر تھا۔ اس کی طاقت کا مقابلہ کمرے میں موجود ویمپائرز نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے لارڈ ٹرسٹن کی موت کا جواب کسی کی موت سے دیا تو یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ لارڈ ٹرسٹن کبھی بھی نہیں۔ لائے نے ویلنٹائن کو اتنی شدت سے دھکیلا کہ ویلنٹائن کا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ خبردار، اگر تم نے مجھے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ٹرسٹن اس وقت کیا کرتا، میں اپنے بھائی کی موت کا انتقام لوں گا۔ ویلنٹائن، اس جانور نے ٹرسٹن کے دانت نکالے۔ لائے کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں بدلہ لوں گا۔ میرا بھائی مر چکا ویلنٹائن، تم سمجھ رہے ہو؟ میرا بھائی، اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کا بھائی جا چکا تھا۔ ٹرسٹن کی روشن مسکراہٹ لائے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ اپنے بھائی کو روزانہ آفس جاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ ٹرسٹن چلا گیا، اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ لائے کے والدین کی وفات سے پہلے بھی ٹرسٹن ہمیشہ لائے کے ساتھ ہی رہا تھا۔ جب لائے کا باپ آفس کے کاموں میں مصروف ہوتا تھا تو ٹرسٹن ہی لائے کا باپ بن جاتا۔ جب لائے کی ماں فیملی کی الجھنوں کو سلجھانے میں لگی رہتی تھی تو ٹرسٹن ہی اس کی ماں بن جاتا۔ جب لائے نکیٹر کے ساتھ ان خوفناک راہوں پر بھٹکا تھا تب ٹرسٹن ہی اسے بچانے آیا تھا۔ لائے کی زندگی پر ٹرسٹن کا حق تھا اور وہ جا چکا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کمرے میں موجود سبھی ویمپائرز بے چینی کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ احکامات کا انتظار کر رہے تھے جو کہ روزانہ ٹرسٹن جاری کرتا تھا۔ گیٹ آؤٹ، لائے نے خالی لہجے میں کہا۔ کسی نے بھی حرکت نہیں کی۔ گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ سب ہی ایک ایک کر کے کمرے سے باہر جانے لگے۔ اب صرف لائے اور ویلنٹائن ہی کمرے میں رہ گئے۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ویلنٹائن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اسے لائے کی تیز ہوتی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کو لگ رہا تھا کہیں لارڈ لائے غصے میں کچھ ایسا نہ کر جائے کہ بعد میں پچھتاوے کا شکار ہوں۔ کچھ بھی نہیں۔ لائے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر لگے کٹس بھر چکے تھے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرا دل کر رہا ہے ابھی اسی وقت میں اس باسٹرڈ کو قتل کر دوں۔ مگر تم ٹھیک ہو ویلنٹائن؟ ٹرسٹن ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اگر وہ اس وقت زندہ ہوتا وہ مجھے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا کہتا۔ معافی چاہتا ہوں یہ کہنے کے لیے، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ویلنٹائن نے سنجیدگی سے کہا۔ اب آپ صرف لارڈ لائے نہیں رہے، آپ دنیا بھر کے ویمپائرز کے لیڈر ہیں، ان کے جرلان ہیں۔ آپ کو اسٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے۔ آپ کو انسانوں کو پیغام دینا ہے کہ ہم ویمپائرز ہنٹر کو برداشت نہیں کریں گے۔ لائے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ویلنٹائن نے اپنی زندگی میں کبھی بھی لائے کو اتنا ہارا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ تھوڑا جھکا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ٹھیک تو ہیں ڈاکٹر؟ ہوڈ نے اسے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا لارڈ لائے غصے میں آ کر خود کو نقصان پہنچائے۔ کاش میں اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر نبھا پاتا۔ کاش میں لارڈ ٹرسٹن کے ساتھ اندر چلا جاتا۔ وہ لوگ تمہاری بھی جان لے لیتے ہوڈ، ویلنٹائن نے دکھ سے کہا۔ جس نے بھی کیا ہے وہ کافی پروفیشن لگتا ہے۔ لارڈ ٹرسٹن کو سیدھی دل پر چاندی کی گولی ماری گئی ہے۔ ڈین کے پاؤں میں ایک گولی پھنسی ہوئی ہے۔ اگر میری جان بھی چلی جاتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی زندگی بخوشی ایلرون فیملی کے لیے وار دوں گا۔ ہوڈ کی آواز میں وفاداری بول رہی تھی۔ کیا لیڈی ٹریشیا کو پتہ چل گیا ہے؟ ویلنٹائن نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں نے ان کو پیغام بھیجا ہے جیسے ہی مجھے لارڈ ٹرسٹن کی موت کا پتہ چلا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے بیڈ پر ڈین بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ویلنٹائن نے اس کی ٹانگ سے چاندی کی گولی نکال لی تھی مگر وہ ابھی تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ ویمپائر ہنٹرز انسانوں کے نام پر دھبا ہے، ہوڈ نے بھڑک کر کہا۔ ویلنٹائن ڈین کی ٹانگ پر لگا زخم دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے وہ بندہ پکڑا جائے گا جس نے لارڈ ٹرسٹن کی موت پلان کی؟
ہورڈ نے پوچھا۔ انسانوں کی پولیس یقیناً اس شخص کی پشت پناہی کرے گی، ویلنٹائن نے تلخی سے کہا۔ اگر انہوں نے اس ذلیل انسان کو پناہ دینے کی کوشش کی تو لارڈ لائے پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ روم جیسے ہی پارٹی سے واپس آئی تھی وہ گمسم سی ہو گئی۔ وہ پوری رات لائے کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر وہ یونیورسٹی میں بھی نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ سیمسٹر کی آخری کلاسز چل رہی تھیں۔ کاش میں اس کا نمبر لے لیتی۔ روم کو خود پر غصہ آیا۔ چاول کی پلیٹ ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت نیوز چل رہی تھی۔ وہ چینل بدلنے ہی والی تھی کہ نیوز کاسٹر نے ویمپائر کا نام لیا اور فائرنگ کی آواز سنی گئی، مگر جب پولیس وہاں پہنچی تو انہیں بلڈ کے سوا کچھ نہیں ملا۔ فرش پر خون کے دھبے تھے۔ ہمیں ویمپائرز کے جرلان کی اسٹیٹمنٹ موصول ہوئی ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد بھاری آواز روم کے اپارٹمنٹ میں گونجی۔ روم کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ویمپائرز کے جرلان کی آواز سنی ہوئی تھی۔ کیا ویمپائرز نے اپنا لیڈر بدل دیا؟ میں ضرور گڈ مارننگ کہتا۔ جرلان کی آواز میں غصہ صاف بول رہا تھا، مگر ہماری صبح اچھی نہیں ہوئی۔ کل رات ویمپائرز کے جرلان کو قتل کیا گیا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم ویمپائر ہنٹرز کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کام میری قوم کی زندگی لینا ہے۔ اگر انسانوں نے ویمپائر ہنٹرز کی مدد لینے کی کوشش کی تو ہم اس کو جنگ کی شروعات ہی سمجھتے ہیں۔ وہ تھوڑا رکا تھا۔ روم کو لگا شاید وہ اپنے جذبات قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہنٹرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس کی جان لی۔ ٹرسٹن ایلورون ہماری قوم کا عظیم لیڈر تھا، جس نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ اسے دھوکے سے بلا کر مارا گیا۔ ہم جانتے ہیں یہ نیچ حرکت کس نے کی ہے۔ اس شخص کو ڈھونڈ نکالنا بالکل بھی مشکل نہیں ہمارے لیے۔ اگر انسانوں نے اسکاٹ جانسن سے ٹرسٹن کی موت کا بدلہ نہیں لیا تو میں انسانوں کو یقین دلاتا ہوں جو میں ان کے ساتھ کروں گا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ویمپائرز کا لیڈر اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ٹرسٹن ایلورون کی موت کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ تم لوگوں نے جس کی زندگی چھینی ہے اس نے ہمیشہ تم لوگوں سے امن کی بات کی تھی، مگر میں ویسا ہرگز نہیں۔ تم لوگوں کے خون سے ٹرسٹن ایلورون کو سلامی دی جائے گی۔ نیوز کاسٹر پھر سے اسکرین پر نمودار ہوئی، مگر روم اس کو نہیں سن رہی تھی۔ روم کا ہاتھ اس کے لبوں پر تھا۔ ٹرسٹن ایلورون؟ یہ وہی ٹرسٹن تھا جو اس دن روم کے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ اسے قتل کر دیا گیا۔ ٹرسٹن ایلورون، وہ جو ہر لمحے لائے کو فون کرتا تھا، جو لائے کے لیے فکر مند تھا، وہ ویمپائرز کا لیڈر تھا۔ وہ ایک ویمپائر تھا۔ اگر ٹرسٹن ویمپائر تھا تو کیا لائے بھی؟ میں اتنی اسٹوپڈ کیسے ہو سکتی ہوں؟ روم ابھی تک ششدر تھی۔ نیوز کاسٹر کی آواز میلوں دور سے آ رہی تھی۔ میں نے اندھوں کی طرح لائے کے ویمپائر ہونے کی ساری نشانیاں نظر انداز کر دیں۔ اس کی کلاسز ہمیشہ رات کو ہوتی تھیں۔ سب کو اس سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کنٹرول کھونے کی باتیں کرتا تھا۔ شاید میں غلط ہوں۔ روم نے خود کو تسلی دی۔ دنیا میں ہزاروں لوگوں کا نام ٹرسٹن ہے۔ روم خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ لائے ویمپائر نہیں تھا، مگر اس کے دل کو اچھی طرح پتہ تھا حقیقت وہی تھی جو وہ جھٹلا رہی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ روم کو ویمپائرز اچھے نہیں لگتے تھے۔ بات یہ تھی کہ اس کے پاپا نے اسے بتایا ہوا تھا کہ ویمپائرز بڑی مشکل سے انسانوں سے دوستی کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو لائے کی حقیقت پتہ لگی تو وہ کبھی بھی اسے جینے نہیں دیں گے۔ وہ کبھی بھی روم کو لائے کے ساتھ نہیں دیکھ پاتے۔ لوگوں کو ویمپائر سے ڈر لگتا تھا اور یہی سارے پرابلم کی جڑ تھی۔ انسانوں کی نظر میں ویمپائر جانوروں کی حیثیت رکھتے تھے جس سے وہ خطرہ محسوس کرتے تھے۔ سب لوگ لائے کی حقیقت نہ جانتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے تھے۔ روم کے پاپا نے ایک بار کہا تھا کہ انسانوں کی چھٹی حس انہیں آگاہ کر دیتی تھی کہ آس پاس خطرہ ہے، مگر مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا لائے سے۔ ہاں وہ نروس ضرور ہوتی تھی مگر ڈری ہوئی نہیں۔ مجھے تو ویلنٹائن سے بھی ڈر نہیں لگا۔ تو کیا لائے کے ویمپائرز ہونے سے روم کے جذبات اس کے لیے بدل گئے تھے؟ روم کے خوبصورت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں۔ انسپکٹر راجر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ٹی وی کو آف کر دیا۔ فضا میں ٹینشن تھی۔ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے سب اہلکار ہی پریشان تھے۔ پہلے مارکس ٹیلر کی پارٹی میں گارڈ کو قتل کیا، پھر انسانوں پر حملے شروع ہوئے اور اب ویمپائر کے لیڈر کو قتل کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی تھی اور انسپکٹر راجر کو اپنا آپ مہرا لگ رہا تھا۔ انسپکٹر، اس کا ماتحت ہاتھ میں کاغذات کا بنڈل لیے اندر داخل ہوا۔ ہم اسکاٹ جانسن کے گھر کو چیک کر کے آئے ہیں۔ اور انسپکٹر راجر نے کافی کا کپ اپنے حلق میں انڈیل دیا۔ کیا اس کمینے نے وجہ بتانے کی زحمت کی کہ کیوں اس نے ملک کے سب سے اہم ویمپائر لیڈر کو قتل کیا؟ کیوں اس نے ہماری جان خطرے میں ڈالی؟ نہیں سر۔ اس کا ماتحت اس کے سوالات پر تھوڑا چونکا تھا۔
اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اس نے کسی ویمپائر کو قتل نہیں کیا اور قتل کی رات وہ اپنے گھر پر تھا۔ آف کورس وہ یہی کہے گا، انسپیکٹر راجر نے تلخی سے کہا۔ اور کچھ ملا؟ عدم ثبوت کی بنا پر ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اسکاٹ جانسن کے سیاسی تعلقات بھی اسے بچا رہے ہیں۔ مجھے اس کے سیاسی تعلقات کی کوئی پرواہ نہیں، اسے گرفتار کر کے لاؤ، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتے۔ تم نے ویمپائر سے کانٹیکٹ کیا؟ اس کے ماتحت نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہم وہاں بھی گئے تھے، مگر وہ ٹرسٹن ایلورون کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں وہ اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ ہمارے چند آدمی ٹرسٹن ایلورون کی باڈی کی انسپیکشن کریں۔ اس کے جانے کے بعد انسپیکٹر راجر نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ اس کے کیریئر میں پہلی بار یہ موقع آیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ایک ہاتھ پر ویمپائرز تھے جن کا لیڈر قتل ہو چکا تھا، وہ سب غصے اور غم کی تکلیف میں مبتلا تھے، وہ سب اسکاٹ جانسن کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسرے ہاتھ پر اسکاٹ جانسن تھا جو اس بات کی سختی سے تردید کر رہا تھا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے۔ وہ تو الٹا یہ بول رہا تھا کہ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ ٹرسٹن ایلورون کے قتل کے چند دن بعد انسانوں کے وزیر اعظم نے ویمپائر کے نئے جرلان کو جواب دیا تھا کہ حکومت نے کسی بھی ویمپائر ہنٹرز کو استعمال نہیں کیا اور ٹرسٹن ایلورون کا قتل جس نے بھی کیا ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ عدم ثبوت کی بنا پر وہ اسکاٹ جانسن کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ پورے ملک کی گلیوں میں انسانوں کو خوف محسوس ہو رہا تھا، سبھی جیسے جنگ چھڑنے کے انتظار میں تھے۔ انسانوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر جنگ چھڑی تو وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم کے خلاف کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر لائے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ روم اس کے لیے پریشان تھی۔ ٹرسٹن نے کہا تھا وہ لائے کے قریب ہے، یقیناً اس کی موت پر لائے شدید رد عمل دے گا۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بے مقصد پھر رہی تھی، اس کا دل لائے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کاش وہ اسے نظر آ جائے۔ اسے تو لائے کے گھر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اسی وقت روم کو وکٹوریہ نظر آئی جو لیکچر ہال کے باہر کھڑی اپنے گلے میں بندھے نیکلس سے کھیل رہی تھی۔ روم یہ نہیں دیکھ پائی کہ اس کے نیکلس میں کیا لٹک رہا ہے۔ وکٹوریہ کی آنکھیں بھی روم پر پڑی تھیں۔ اس کے چہرے پر نفرت در آئی۔ تمہارا بوائے فرینڈ نظر نہیں آ رہا؟ لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس کے لہجے سے زہر ٹپک رہا تھا۔ روم جواب دینے ہی والی تھی جب اس کی نظریں وکٹوریہ کے نیکلس پر پڑی۔ روم کے دل کو کچھ ہوا۔ وکٹوریہ کے نیکلس سے 2 نوکیلے دانت لٹک رہے تھے۔ تو ویمپائرز ٹھیک تھے، وکٹوریہ کا باپ واقعی میں ویمپائر ہنٹر تھا اور اسی نے ٹرسٹن ایلورون کو قتل کیا تھا۔ ثبوت وکٹوریہ کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ وکٹوریہ دیکھ چکی تھی کہ روم کی نظریں اس کے نیکلس پر لگی ہوئی تھی۔ وہ تنفر سے مسکرائی۔ تم ویمپائرز کی دل آزاری کر رہی ہو؟ روم نے بے خوفی سے کہا۔ وکٹوریہ نے ایک جھٹکے سے بال پیچھے کیے۔ ویمپائرز کو چھوڑو، مجھے تو تم تکلیف میں لگ رہی ہو۔ وکٹوریہ تم؟ روم کی آواز اس کے گلے میں دب گئی جب اسے لائے نظر آیا۔ وہ اپنی جگہ اسٹیچو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں وکٹوریہ کے نیکلس سے لٹکے 2 نوکیلے دانتوں پر جمی تھیں۔ لائے؟ روم نے دھیرے سے اسے پکارا۔ اس کی گرے آنکھیں روم پر پڑی۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت تھم سا گیا۔ تینوں میں سے کسی نے بھی حرکت نہیں کی، اور پھر لائے جیسے اچانک نمودار ہوا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ وکٹوریہ پر قہر آلود نظر ڈال کر وہ لائے کے پیچھے لپکی۔ وہ وہیں جا رہا تھا جہاں پر وہ دونوں آخری بار جدا ہوئے تھے۔ روم جیسے ہی اس نیم اندھیر کمرے میں داخل ہوئی اسے لائے نظر آیا۔ وہ اسی پرانے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، اس کی دلکش آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ روم کو لگا وہ اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گیٹ آؤٹ، لائے کی آواز میں سختی اور ضبط بول رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند ہی رکھی تھیں جیسے روم کو دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ میرے نزدیک مت آنا روم، ورنہ پچھتاؤ گی۔ لائے پلیز۔ روم کی آنکھوں سے پانی چھلکا تھا۔ پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس رات تم نے کال نہیں کی، میں پریشان تھی کہیں تمہیں کچھ نہ ہوا ہو۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے آخر کار روم کی جانب دیکھا۔ روم کو اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا جو کہ عجیب نہیں تھا، مگر غصے کے ساتھ اسے ڈر اور کرب نظر آیا۔ وہ خوف زدہ تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ روم نے اس کی بات اگنور کی اور اس کی سمت بڑھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوا لائے، میں نے نیوز دیکھی تھی۔ میں جانتی ہوں تم تکلیف میں ہو۔ ٹرسٹن نے بتایا تھا کہ تم دونوں کتنے قریب۔ انف۔ لائے نے درستی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ اٹھا تھا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا اور روم کے دل کی دھڑکن اسے پاگل کر رہی تھی۔ خبردار اگر تم نے اس کا نام بھی لیا، اس کے بارے میں بات کرنے کا سوچنا بھی مت۔
اس کا نام لینے کا حق صرف مجھے ہے، صرف میں ہی اسے جانتا تھا۔ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا بھائی تھا روم، وہ میرا بھائی تھا۔ ان نیچ ذات کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اسے مار دیا روم، اسے مار دیا۔ روم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اس کے منہ پر تھا، وہ اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لائے کرب کی آخری حدوں پر تھا۔ تو یہ سچ ہے؟ روم نے سرگوشی کی۔ تم واقعی میں؟ کیا؟ لائے چیخا۔ کیا ہوں میں؟ بولو۔ نہیں بول سکتی رائٹ؟ وہ سختی سے ہنسا۔ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ ہاں میں ویمپائر ہوں، میرے ماں باپ بھی ویمپائر تھے، میرے بھائی بھی ویمپائر تھے، وہ سب کے سب معصوم تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، مگر ان ویمپائر ہنٹرز نے چن چن کر انہیں قتل کیا، میری پوری فیملی کو قتل کر دیا، اور آج وہ ذلیل لڑکی اپنے گلے میں لائے کی ہمت جواب دے گئی۔ آئی ایم سوری لائے۔ روم کو اس کا کرب اپنے دل میں محسوس ہوا۔ ٹرسٹن بہت پیارا تھا، وہ تمہارے لیے فکر مند تھا، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بس کرو روم۔ لائے نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ اس کا نام مت لو، اس کے بارے میں کچھ مت کہو، میں نہیں کر سکتا یہ سب، مجھ سے نہیں ہوگا۔ لائے کا غصہ روم کے قریب آ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اس کے وجیح چہرے پر اذیت تھی۔ وہ اس سے زیادہ اچھا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ امن پسند کوئی نہیں تھا روم۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کو دکھ نہیں دیا، اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی جگہ مجھے مرنا چاہیے تھا، میری زندگی اس کی تھی روم، وہ چلا گیا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ پلیز ایسا مت کہو۔ روم کا سر اس کے مضبوط کندھے پر تھا، اس کے آنسو لائے کی شرٹ کو گیلا کر رہے تھے۔ کوئی بھی موت کا حقدار نہیں ہوتا لائے، جو ہو چکا ہے اسے کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، ماضی کو نہیں پلٹا جا سکتا۔ تم نہیں جانتی میں نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے۔ لائے نے اسے اچانک ہی خود سے دور کیا۔ اگلے لمحے وہ دروازے کی طرف بڑھا، اسے اچھی طرح پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اب آج کے بعد تم دوبارہ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گی کبھی، خود کو خوش قسمت سمجھو کہ آخری ملاقات ہو گئی۔ اس کی بات سن کر روم سفید پڑ گئی۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ لائے اور دروازے کے بیچ حائل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز لائے ایسا کچھ مت کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ لائے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے روم کے کمر کے گرد اپنے ہاتھ رکھے اور اسے گڑیا کی طرح اٹھا کر اپنے راستے سے الگ کیا۔ اس نے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا، روم کی آواز نے اسے روک لیا۔ لائے کو نائٹ پلیز۔ روم کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ پلیز میری بات سنو، مجھے پرواہ نہیں تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں مجھے تمہاری پرواہ ہے، میں تمہیں ہرٹ نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز پلیز لائے کو نائٹ، تم ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے تم خطرے میں پڑو۔ لائے کے دل میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی اپنا پورا نام سن کر، صرف ٹرسٹن ہی اس کا پورا نام لیتا تھا۔ مجھے جانا ہے روم، پھر شاید کبھی ملاقات نہ ہو سکے۔ پلیز لائے۔ روم نے اس کی آستین کھینچی۔ پلیز ایسا کچھ مت کرنا جس سے تمہیں کچھ ہو۔ لائے بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لائے نے ٹھنڈی سانس لی۔ رات کی خنک ہوائیں اس کے بال بکھیر رہی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد سب ختم ہو جائے گا۔ وہ اس ویمپائر ہنٹر سے ٹرسٹن کی موت کا بدلہ لے گا، اس کی بیٹی کے گلے سے ٹرسٹن کے دانت لے گا، اور پھر وہ خود کو بھی مار دے گا، اپنی زندگی اپنی ہاتھوں ختم کر دے گا۔ زندگی میں جینے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ ٹرسٹن ضرور میرے فیصلے کی حمایت کرے گا۔ لائے نے اسکاٹ جانسن کے گھر کی طرف چلتے ہوئے سوچا، ٹرسٹن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جو جرم کرتا ہے اسے سزا ضرور ملے گی۔ لائے نے ماضی میں جو کچھ کیا تھا اس کی سزا وہ آج تک بھگت رہا تھا، پھر وہ اسکاٹ جانسن کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اور روم؟ اس کے دل سے آواز آئی۔ روم یقیناً ڈر جائے گی جب اس کو سب پتہ چلے گا، اسے یقین نہیں آئے گا، مگر روم کو کیا پتہ لائے کی زندگی کتنی دردناک تھی۔ روم کو کیا پتہ زندگی کیسے کٹتی ہے جب ماں باپ ساتھ نہیں رہتے، جب دو بھائیوں کی ڈیڈ باڈی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ لائے نے یہ سب دیکھا تھا، یہ سب برداشت کیا تھا، مگر وہ ٹرسٹن کا بدلہ لے کر رہے گا۔ اگر انسان ٹرسٹن کے قاتل کو سزا نہیں دے سکتے تھے تو کیا ہوا؟ لائے تو دے سکتا تھا۔ انسانوں کی پولیس ٹرسٹن کی ڈیڈ باڈی انسپیکٹ کرنے آئی تھی۔ ان کے مطابق ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جس کی روح سے اسکاٹ جانسن کو قاتل ٹھہرایا جا سکے۔ لائے کو پتہ تھا اسکاٹ جانسن کے گھر میں صرف وہ اور اس کی بیٹی رہتی تھی، وہ اس کی بیٹی کی جان لینے نہیں آیا تھا۔ لائے ایک سیکنڈ میں اسکاٹ جانسن کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے دوڑنے کی رفتار شیر سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا تھا کہ کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ اسکاٹ جانسن کے آفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
لائے کی تیز حس نے اسے خون کا پتہ دیا تھا۔ لائے نے آنکھیں بند کی اور اپنی طاقتوں کو پکارا۔ اسے پتہ لگ چکا تھا کہ کمرے کے اندر کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں تھا۔ کمرے کے اندر سے بلڈ کی خوشبو چاروں اطراف پھوٹ رہی تھی۔ اس کی طاقتوں نے اسے خبر دی دی تھی کہ اندر کوئی زندہ وجود نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اندر داخل ہوا اور اسے جو نظر آیا وہ فریز کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسکاٹ جانسن کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ لائے کو یقین تھا وہ مر چکا تھا۔ اسکاٹ جانسن کا گلا ادھیڑا گیا تھا۔ لائے کو جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہاں کیا ہوا ہوگا۔ لائے کو دیر ہو چکی تھی۔ کوئی اور اس کی جگہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لائے کا انتقام ادھورا رہ گیا۔ لائے کو اسکاٹ جانسن کی گردن پر لگے کٹ سے اندازہ ہو گیا تھا یہ کام کس کا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اس شخص کی کارروائی نظر آ رہی تھی۔ وحشی جانور کی طرح شکار کیا گیا تھا۔ نکیٹر، لائے غرایا۔ نکیٹر نے اسکاٹ جانسن کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لائے کا انتقام اس کے دل میں ہی رہ گیا۔ اب وہ یہی کرے گا کہ ٹرسٹن کے دانت جو ذلیل لڑکی کی گردن میں لٹک رہے تھے اس کو لینا تھا اور پھر وہ نکیٹر کو زندہ دفن کر دے گا۔ لائے خون اور باڈی کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے آنے والے کا احساس نہیں ہوا تھا، اور جب اسے احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دھماکہ ہوا تھا۔ لائے کو اپنے بازو میں بے تحاشا درد محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کا بازو کٹ گیا ہو۔ وہ تیزی سے مڑا۔ وکٹوریا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ لائے کی آنکھیں درد کی شدت سے اندھی ہو رہی تھیں۔ اس کی نظریں وکٹوریا کے گلے میں لٹکے نیکلس پر پڑی تھیں جس سے 2 نکیلے دانت لٹک رہے تھے۔ پاپا! وکٹوریا کی آنکھیں لائے پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ پاپا؟ تم نے کیا کیا میرے پاپا کے ساتھ؟ وکٹوریا نے فائر کیا تھا پھر سے، مگر اس بار لائے ریڈی تھا۔ وہ سیکنڈ کے ہزارے میں حصے میں اس تک پہنچا تھا۔ اس نے وکٹوریا کی کلائی مروڑی۔ وکٹوریا کے ہاتھ سے پستول نیچے گرا۔ لائے نے ایک ہی لات میں اسے اس سے دور کیا۔ لائے کے بازو میں گولی پھنسی ہوئی تھی۔ خون فوارے کی طرح جاری تھا مگر اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ وکٹوریا کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ مجھے مت مارنا۔ لائے نے اس کے گلے میں لٹکا نیکلس جھپٹا تھا۔ اس کا بازو درد کی شدت سے سن ہو چکا تھا۔ اس کا خون ضائع ہو رہا تھا۔ خدا کرے تم مر جاؤ ویمپائر! وکٹوریا چیخی۔ تمہارے بازو میں لگی تمہیں گولی مار دے گی۔ یہ گولی چاندی کی ہے اور یہی تمہاری موت کا سبب بنے گی۔ وکٹوریا نے روتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ لائے کا دل چاہا ابھی اسی وقت وکٹوریا پر حملہ کر دے۔ اس کے جسم سے خون کم ہو رہا تھا۔ اس کی طلب اسے وکٹوریا کو قتل کرنے پر اکسا رہی تھی، مگر روم کا چہرہ سامنے آتے ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ رات کے 2 بجے تھے جب روم کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ روم نے کسمساتے ہوئے اپنے موبائل کی اسکرین دیکھی۔ نمبر نیا تھا۔ کہیں لائے کا خیال آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے کال پک کی۔ کال پر تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ روم کے دل کو کچھ ہوا۔ لائے کی سانسوں سے اندازہ ہو رہا تھا وہ تکلیف میں تھا۔ میں تمہیں کال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ٹرسٹن کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کو کال کروں۔ روم، کل جو کچھ ہوا تمہیں پتہ لگے گا۔ میرا یقین کرو، میں نے نہیں کیا۔ میں کرنا چاہتا تھا، شدت سے کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پہلے ہی کسی نے۔ لائے کھانسا۔ روم کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر لائے کی آواز سن کر اس کی رگوں میں خوف دوڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لائے اسے گڈ بائے کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہاں ہو تم؟ روم تڑپی۔ پلیز لائے، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ پلیز مجھے بتاؤ تم اس وقت کہاں ہو۔ میں ابھی تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ میں تمہاری مدد کروں گی لائے۔ میری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اپنا خیال رکھنا۔ کال کاٹ دی گئی تھی۔ موبائل چھوٹ کر کارپیٹ پر گرا تھا۔ میں اس کی مدد کیسے کروں گی جب مجھے پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے؟ روم پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اگر لائے کو کچھ ہوا تو وہ خود کیسے زندہ رہے گی؟ اچانک اسے لائے کی بات یاد آئی۔ یہاں کوئی نہیں آتا۔ اوپر ایک بہت بڑی گھنٹی ہے۔ روم بیڈ سے اچھلی تھی۔